अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है जी रुकू नंबर 9 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। क्या आपने देखा नहीं कि यकीनन हमने काफिरों पर शयातीन भेज दिए हैं जो उन्हें उभार रहे हैं, खूब उभार रहे हैं। यानी वो क्या है कि यानी शयातीन इंसान को शहवात में, शहवत में इंसान को उभारता है, उभारते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स रहमान के जिक्र से अंधा बन जाता है, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, चनाचे वही उसका साथी बन जाता है। कौन? शैतान उसका साथी बन जाता है। ये कुफ्फार की सजा है, इसलिए कि जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्मों को नहीं माना और ना अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ा, बल्कि उसके बरअक्स उन्होंने शिर्क का इर्तिकाब किया और अल्लाह ताला के दुश्मनों यानी शयातीन के साथ वो जुड़ गए, तो अल्लाह ताला ने शयातीन को उन पर मुसल्लत कर दिया और शयातीन ने उनको वरगला कर गुनाहों पर आमादा करना शुरू कर दिया। वो इन्हें कुफ्र की तरगीब देते हैं, उन्हें वसवसों में मुब्तला करते हैं, उन पर अलका करते हैं और उनके सामने बातिल को खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं और हक को बदनुमा बनाकर पेश करते हैं। आज देखते हैं आप लोग भी कि हमारे लिए कितना मुश्किल है अमल करना। हमारे लिए कितना मुश्किल है। हम समझते हैं कि बस कुरान पढ़ लिया, सिर्फ यही काफी है। याद रखिए कि वो कुरान जो अमल न ला सका, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमारे अंदर तब्दीली ना ला सका, उसको पढ़ने का कोई फायदा ना हुआ। जो कुरान हमें सब्र ना दे सका, हमारे कुरान पढ़ने का कोई फायदा ना हुआ। जो कुरान हमें दरगुजर करना ना सिखा सका, हमारे उस कुरान को पढ़ने का कोई फायदा ना हुआ। जो कुरान हमें नरम नरम रवैया इख्तियार करने पर आमादा ना कर सका, उस कुरान का पढ़ने का कोई फायदा ना हासिल किया। जो कुरान हमें अपनी जेब जीनत को छुपाने का ना सिखा सका, उस कुरान का पढ़ने का कोई फायदा हासिल ना हुआ। कि सिर्फ दिलों को ढारस देने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि सारी जिंदगी हमने गुमराही में गुजार दी है। अब जो थोड़े बहुत गिने चुने जिंदगी के लम्हे रह गए हैं, अब थोड़ा सा अल्लाह से जुड़ जाएं। अगर इस वक्त भी अपने आप को ना बचा सके, ना छुपा सके, तो याद रखिए कि हमसे बड़ा खताकार कोई नहीं, हमसे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। फिर रब कायनात मजीद अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि आप उन पर जल्दी ना करें, यकीनन हम उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं, अच्छी तरह शुमार करना। यानी ये ये अपने तमाम कामों में जिनमें अल्लाह ताला ने इनको ढील दी हुई है, अल्लाह ताला इनको मजीद ढील दिए जा रहा है और फिर ये खुद ही इसमें फंस जाएंगे। रब कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानि वफ्दा। जिस दिन हम मुत्तकियों को मेहमान बनाकर रहमान की तरफ जमा करेंगे। यानी जिस दिन हम मुत्तकियों को मेहमान बनाकर रहमान की तरफ जमा करेंगे, इससे मुराद क्या है कि मुत्तकी अहले ईमान में जो अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखकर उसकी इताअत करते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसकी खशियत रखते हैं, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते हैं, जो अल्लाह ताला के अजाब के खौफ से जो अल्लाह ताला के अजाब के खौफ से उससे रुक जाते हैं, और उनकी जजा का बयान है। अल्लाह ताला का डर इंसान के लिए निहायत मुफीद है। अल्लाह ताला का डर इंसान के जहन से हर हस्ती के खौफ को निकाल देता है। अल्लाह ताला का डर इंसान को बुराइयों और रब की नाफरमानियों से बचा लेता है। और रब कायनात का डर इंसान को रब का पसंदीदा बना देता है। ऐसे ही लोग रब के मेहमान बन जाते हैं। अल्लाह ताला से डरने वालों को क़यामत के रोज मेहमान की सूरत में ही ले जाया जाएगा। सुभान अल्लाह। रब कायनात हमें भी वो मेहमान नवाजी अता कर दे। रब कायनात हमारी भी वो ज़ियाफत कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में कुरान में फरमाया है, सूरह नबा में, इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिर रब्बिक अताअन हिसाबा। यकीनन अल्लाह ताला से डर जाने वालों के लिए कामयाबी का एक मकाम है।
باغات اور انگور ہیں، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اس میں نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنیں گے۔ تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقہ والے لوگ رغبت کرنے والے، ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو ایک اونٹ پر، جیسے ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر تین ہوں گے، کسی اونٹ پر چار ہوں گے، اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا، جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی۔ جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی۔ جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے ساتھ وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس بدترین حالت کے بعد انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ سب سے بڑے قید خانے اور بدترین عذاب میں یعنی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ تھکے ہارے، سخت پیاسے ہوں گے، مدد کے لیے پکاریں گے، چلائیں گے، مگر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لا ناصر، کوئی لا ناصر لہم، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ دعائیں کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، اور وہ سفارش تلاش کریں گے مگر ان کی سفارش نہ کی جائے گی۔ یہ بات سوچئے کہ ہم کیا کریں گے پھر اس روز۔ رب کائنات نے سورہ واقعہ میں فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر بلا شبہ تم ہی اے گمراہو، جھٹلانے والو، یقیناً تھور کا درخت کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا۔ عہد لینے سے کیا مراد ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان کے ذریعے سے، اس کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا۔ عہد کیا لیا؟ اطاعت کی، ان کے لیے سفارش ہوگی۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ کس کے خوف سے؟ اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرنے والے ہیں یہ۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی اور بھاری بات لے کر آئے ہو، بہت بڑی بھاری بات لے کر آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں یہ بات کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ اولاد تو کمزور لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ اولاد کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ جس کو اپنی وراثت کے چھن جانے کا خوف ہو، جس کو وراثت کسی اور کے ہاتھ میں لے جانے کا خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ، یعنی ایک یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے انکاری ہیں۔ صرف شرک کر لینا، ایک اس بات کا شرک کر لینا، اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کے مخالف ہو جانا ہے، تمام صفات کے۔
میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ہماری اللہ سے یہ محبت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان لوگوں جیسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کہا کہ جو بات یہ لے کر آئے ہیں، جو بات یہ کرتے ہیں کہ ان کی اس بات سے آسمان پھٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین کا ہر ہر ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی بات یہ کرتے ہیں، اور ہم اتنے آرام اور سکون سے ہم وہ سارے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جن کو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کے عمل اس شیطان نے مزین کر دیے۔ پھر ہم کہاں سے فلاح پائیں گے؟ پھر کہاں سے ہم اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پائیں گے؟ کہاں سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں گے؟ رب کائنات نے پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے قابو سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وہ کسی کو بھول سکتا ہے۔ اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اتنا ہجوم ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے تو ہم اس میں سے کہیں نکل جائیں گے یا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہوں۔ میرے رب نے ان سب کے گمان کو کھول کر رکھ دیا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے ہر ہر انسان کو مکمل طور پر گنتی کر کے رکھا ہے۔ اللہ تو جانوروں کو بھی ان کا پورا پورا حق ادا کر دے گا، ان کا پورا پورا حق دے گا، تو ہم انسان کہاں بھاگنے کی سوچ رہے ہیں؟ ہم انسان کہاں پر راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے، تنہا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کہتے ہیں آسمان والوں پر کہ ان سے محبت، اس شخص سے محبت کرو، تو آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آ کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اتنا جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ زبان پر آسان کرتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر زبان نہیں چل پا رہی ہے قرآن کے الفاظ پر، تو اللہ سے دعا کیجئے گڑ گڑا کر کہ اللہ ہماری زبان کی گروں کو کھول دے، ہماری زبان پر اس قرآن کو چلنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ ہم نے ان میں سے کسی کا کوئی آثار، کسی کے بھی کوئی آثار باقی نہیں چھوڑے، ان کے صرف اور صرف قصے کہانیاں باقی رہ گئیں جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئیں۔ وہ اس لیے
تاکہ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان سے نصیحت حاصل کر کے راہ راست پالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔